नमाज फजर की दो सुन्नतों के बाद कुरान पाक की ये सूरत जो पढ़ता है, अल्लाह से जो भी इस दुनिया की कीमती चीज मांगे अल्लाह खुशी से देता है। वो बाबरकत सूरत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में ये बात आई कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हमें फजर के वक्त नींद से बेदार हो जाने के लिए हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मखसूस है, या इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला का कोई खास राज पोशीदा है? अगर फजर के वक्त उठने में कोई खास राज छुपा हुआ है तो वो राज क्या है? लेकिन वो राज जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जान लें जो हम पर दिन में 5 मरतबा फर्ज की गई हैं। और ये नमाजें दिन में 5 बार कैसे फर्ज हुई, इनके पीछे भी दरअसल एक शानदार वजह है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्जा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम अभी सब्सक्राइब वाला और घंटी वाला बटन दबा लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली हर एक बेहतरीन इस्लामी मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच पाए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि नमाज़े पंजगाना उस वक्त फर्ज की गईं जब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई कलील हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे सफरे मेराज पर तशरीफ ले गए। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया था और अपने खुसूसी इनामात से भी नवाजा। उस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कुर्बे खास से नवाजा और अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुलाकातें भी करवाईं, जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और बदों के अंजामो अजाब का नजारा करवाया। इस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें से एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और क़यामत तक इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तर तोहफा और इबादत यानी नमाज भी इसी सफर में अता की गई। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, हत्ता कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन में 5 नमाजें फर्ज कर दी। इसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने एक बार फिर से हाजिर होने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं इस पर राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह की जानिब से सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। तमाम नमाजें पढ़ना जरूरी हैं, लेकिन यकीनन आपके लिए भी नमाज फजर पढ़ना बेहद मुश्किल होगा। फजर के वक्त नमाज के लिए उठना इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता है, लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जान लेंगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। नमाज फजर के चंद फजाइल जान लें कि तमाम नमाजों में फजर की नमाज सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंदों के लिए बड़ी कसम है। अल फजर आयत नंबर 1-5। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की 2 रकतें दुनिया और माफिया से बेहतर हैं। बारिवायत सही मुस्लिम। याद रखें कि फजर की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और ईमान को परखने की कसौटी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं, कहा अगर हम फजर और इशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। बहवाला अल-माजम अल-कबीर लिल तिबरानी। सुबह यानी फजर की नमाज जहन्नुम से हिजाब यानी आड़ है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले
اور سورہ غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ بروایت صحیح مسلم، فجر کی نماز جنت کے ضامن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بروایت صحیح البخاری۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تو تھی فجر کی نماز پڑھنے کی برکات، اور اب فجر کی نماز نہ پڑھنے پر وعید بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سوتا رہتا یعنی فجر کی نماز ادا نہیں کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کے کانوں میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ بروایت صحیح بخاری۔ فجر کی نماز کے وقت کس طرح اٹھیں؟ کیونکہ اس وقت نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے، تو چند تدابیر حاضر خدمت ہیں۔ رات کو حتی الامکان جلدی سوئیں۔ سوتے وقت فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا پختہ ارادہ کریں اور ارادہ کرنے میں مخلص بھی ہوں۔ ایسے اسباب اختیار کریں جن سے فجر کی نماز کے وقت اٹھنا آسان ہو، مثلا الارم والی گھڑی میں مناسب وقت پر الارم سیٹ کر کے اس کو مناسب جگہ پر رکھیں۔ اگر ان امور کی رعایت کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز ادا کرنا آسان ہوگا۔ لیکن پھر بھی اگر کسی دن صبح کے وقت بیدار ہونے میں تاخیر ہو جائے تو جس وقت بھی آنکھ کھلے سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، انشاءاللہ تاخیر کا گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس عمل کو معمول بنانا گناہ پر مداومت کرنا ہے جو کسی بھی طرح جائز نہیں ہے۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بے خوابی کی شکایت ہوتی ہے، جس میں وہ ساری رات سو نہیں پاتے اور سارا دن کام کاج کے بعد جب رات سو نہیں پاتے تو کئی طرح کی ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور اس بیماری کا شکار آج کل ہر دوسرا تیسرا شخص ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو کر دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر پہلے نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، اسی لیے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر پیدا ہونے والی اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو۔ یقین کریں جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یقین کریں کہ انہیں تا حیات کبھی بھی بے خوابی کی شکایت نہیں ہوگی۔ فرشتے ہر صبح اور شام کو اترتے ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں ملتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں دنیا میں آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے بارے میں جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھے کہ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین میں آکسیجن وافر مقدار میں ہوتی ہے، اس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو جو کوئی اس وقت سو جاتا ہے تو وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی فراہمی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے ہی بے شمار فضائل اور بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جان سکتے۔ ناظرین محترم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی رحمت، نبی آخر الزمان
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ ایک شکوہ ہمیشہ ہی رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، جتنا بھی کمالیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی ہمارے اوپر چھائی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس بیماری، تنگی، بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں کہ جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو فرشتہ رزق کی تقسیم پر مامور ہے وہ ہر صبح اللہ کے بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، تو لہٰذا جو دروازہ صبح فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، لیکن جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے تو فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کے وقت دروازے کے کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو جاتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں، تو انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، جبکہ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت میں سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت، کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی دو نمازیں انسان کے لیے ہر طرح کی خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور ان کی خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے ان کو کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ یاد رکھیں کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھروں میں نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسے شخص کو آگ لگا کر جلا دوں۔ تو ناظرین محترم، نماز فجر کی دو سنتوں کی ادائیگی کے بعد جو شخص اللہ کی یہ پسندیدہ سورت 10 بار پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے اس دنیا کی جس بھی قیمتی سے قیمتی چیز کا سوال کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، کیونکہ ایک تو اس بندے نے نماز فجر پڑھ لی اور دوسرا یہ سورت، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اور جان لیجئے کہ یہ بابرکت اور اللہ کی محبوب سورت سورہ اخلاص ہے، اور اگر وہ شخص پورے دل سے یہ عمل کرے گا کہ فجر کی دو سنتوں کے بعد اور فرض پڑھنے سے پہلے 10 بار سورہ اخلاص پورے خلوص نیت کے ساتھ اور اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لے کہ اس کے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، مال و دولت میں، گھر بار میں اور اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر و برکات شامل حال ہو جائیں، تو انشاءاللہ اس کے اس عمل کی برکت سے اس کی یہ دعا فوراً اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ پورے دل سے، خلوص نیت سے اور بغیر کسی سے بات چیت کیے جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ بن مانگے اسے اس کی پسندیدہ چیز سے نواز دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کا رزق کھول دیتا ہے۔ تو آپ بھی یہ چھوٹی سی سورت ہر روز فجر کی 2 سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 10 بار لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اور فجر کی نماز کے دوران اس کو لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ دنیا کی جس چیز کا بھی سوال کریں گے آپ کو وہ لازمی مل جائے گی، چھوٹی بڑی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس سورت کو پڑھ کر جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔
नाज़रीन मोहतरम, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि हमारी आज के इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।